फितरे की बात है, ये उन लोगों के लिए है जो ईद मना सकें, गरीब हैं। हाँ, इसका मकसद तो यही है कि हम गरीबों को देंगे तो ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, यही मकसद है और इसका। जो बहुत से मदरसे में भी देते हैं, मदरसे में अगर कोई मदरसा बल्कि ऐसा हमारे है, यहाँ तो देते ही ज्यादा मदरसों में है। हाँ, उनको तो खुद चाहिए उनके घर वालों को कि मदरसे से इस तरह की इमदाद अपने बच्चों को न दिलवाएं, लेकिन उन बच्चों को खुद और उनके घर वालों को चाहिए कि ज़कात से सदक़तुल फितर की इमदाद मदरसे से न लें, ये उनकी अपनी बात है। लेकिन स्वागत है आप सभी का, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब कासमी साहब, उस्ताद हदीस व तफसीर व सदर मुफ्ती जामिया बदरुल उलूम गढ़ी दौलत, और सरपरस्त हैं मदरसा बाबुल उलूम नसीबिया गांव सांगा ठेड़ा, और मोहतमिम साहब हैं जामिया हुज्जतुल इस्लाम नानोता। रमज़ान का पाक महीना चला हुआ है, बहुत सारी इबादतें इस महीने में बढ़ जाती हैं, जैसा कि रोज़ा रखना, तरावी पढ़ना, और एक बड़ी अहम चीज़ है फितरा देना। फितरे का मसला दरअसल बहुत पेचीदा है, और दरअसल बिना जानकारी के जो हक जिसका है वो उस तक नहीं पहुंच पाता, वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है। फितरा किन लोगों पर वाजिब है, किन लोगों ने देना चाहिए और किन को देना चाहिए, इसी के बारे में मैं जानकारी करने के लिए आज मुफ्ती साहब के पास मौजूद हूँ, नानोता में ही, और बात करेंगे। बाकी बातें हजरत आपको बताएंगे। हजरत आपका बहुत बहुत स्वागत है समय देने के लिए हमसे। शुक्रिया। तो रमज़ान शरीफ में एक इबादत है ये फितरा देना। फितरा किन लोगों पर वाजिब है और किन लोगों को देना चाहिए, कौन उसके मुस्तहिक हैं और इसकी क्या मिकदार है, ये सब बातें आप थोड़ा तफसील से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदक़तुल फितर को रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों में होने वाली कोताहियों के कफ़ारे के तौर पर देखा जाता है। यानी हम रोज़ा रखते हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कोताही हो जाती है, थोड़ी बहुत सुस्ती हो जाती है, गफलत हो जाती है, कुछ भी कमी खामी रह जाती है, तो सदक़तुल फितर की बरकत से अल्लाह ताला उस कमी को पूरा कर देते हैं। अब रहा है मसला कि सदक़तुल फितर किस पर वाजिब है। सबसे पहला मसला तो यह है, तो सदक़तुल फितर के वजूब का जो वक्त है, यानी वाजिब होने का जो वक्त है, वह है ईद उल फितर की सुबह सादिक। ईद उल फितर के दिन सुबह सादिक के वक़्त जो इंसान मौजूद है, चाहे वो उसी दिन पैदा हुआ हो, उस पर सदक़तुल फितर वाजिब हो जाएगा। और सुबह सादिक से पहले पहले, ईद उल फितर की सुबह सादिक से पहले पहले अगर इंतकाल हो गया तो उसका सदक़तुल फितर वाजिब नहीं होगा। इसके वाजिब होने के लिए शर्त है कि इंसान के पास उसकी ज़रूरत से ज़ायद इतना माल हो जितने पर ज़कात वाजिब होती है। यानी ज़कात का एक निसाब है, और जब ज़कात के बारे में बात करेंगे हम तब बताएंगे। 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी अगर किसी आदमी के पास है, इतनी चांदी या उसकी कीमत के बराबर कोई ऐसा सामान जो बेचने के लिए हो, या रुपया पैसा अगर उसके पास है, तो ज़कात वाजिब होती है। सदक़तुल फितर के वाजिब होने के लिए भी यह ज़रूरी है कि इंसान के पास उसकी ज़रूरत से ज़ायद 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी या उसकी कीमत के बराबर कोई सामान मौजूद हो, ये उसकी हैसियत हो, उसकी हैसियत इतनी हो। अगर इतनी उस पर मालियत है तो उस पर सदक़तुल फितर वाजिब हो जाएगा। ज़कात और सदक़तुल फितर में थोड़ा सा फ़र्क है। ज़कात वाजिब होती है या तो डायरेक्ट सोना चांदी हो किसी के पास, या रुपया पैसा हो, या कोई सामान ऐसा हो जो बेचने के लिए हो, तो ज़कात वाजिब होती है। बेचने के लिए ना हो तो ज़कात वाजिब नहीं होती। जैसे बहुत से लोगों पे संपत्ति के तौर पर खेत हैं, यानी कि जमीन जायदाद है, हाँ, 10-20 बीघे 50 बीघे किसी के पास जमीन है, चाहे उस पर 100 बीघे काश्त करता है, वो 100 बीघे भी जमीन है लेकिन बेचने की नीयत नहीं, नियत काश्त की ही है, ठीक। तो जमीन की मालियत पे ज़कात वाजिब नहीं होती। उससे जो पैदा होती है पैदावार अगर उसके पास इतनी होगी जो 612 ग्राम चांदी के बकदर होगी, और उस पर साल भी गुजरेगा। ज़कात में दो चीजें जरूरी है, एक साल गुजरना जरूरी है और एक उसका तिजारत के लिए होना जरूरी है। सदक़तुल फितर में दोनों चीजें जरूरी नहीं, ना तो साल गुजरना जरूरी है और न ही वो चीज तिजारत के लिए हो, ये जरूरी है। मान लो एक आदमी के पास एक प्लाट पड़ा हुआ है, उसकी बेचने की नीयत नहीं है, नीयत यह है कि कभी ना कभी मकान बनाऊंगा, तो उस प्लाट पे ज़कात तो वाजिब नहीं होगी लेकिन सदक़तुल फितर वाजिब हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही घर में औरतों के पास बहुत सारे कपड़े रखे हुए रहते हैं, कभी इस्तेमाल में नहीं होते लेकिन बेचने की नीयत नहीं होती, तो ज़कात वाजिब उन पे नहीं होने की, सदक़तुल फितर वाजिब हो जाएगा। ऐसे ही बर्तन घरों में रखे हुए होते हैं, शादी ब्याह में मिलते हैं बहुत सारे बर्तन,
بیچنے کی نیت ہوتی نہیں پر کبھی استعمال بھی نہیں ہوتے زندگی میں, ضرورت سے زائد ہوتے ہیں, تو ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی لیکن صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا. یہی وہ کھیت والی جو میں نے بات بتائی, کسی کے پاس 10-20 بیگھے زمین ہے, یعنی کہ کروڑوں کی سمپتی ہے زمین کے طور پر, جی جی, تو زکوٰۃ تو نہیں, زکوٰۃ تو واجب نہیں ہونے کی, اس کی مالیت پہ, اس کی مالیت پر, لیکن فطرہ واجب ہو جائے گا, فطرہ واجب ہوگا. ایسے ہی زکوٰۃ کے لیے مثلا آپ کے پاس مال آ گیا, آج کی تاریخ میں مال آیا, تو آج زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی, 1 سال بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. صدقۃ الفطر میں اگر آج مال آ گیا تو آج ہی صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا, سال گزرنا ضروری نہیں ہے. اور وہ عید کے دن کی بات, عید کے دن کی بات ہے, وجوب عید کے دن ہوتا ہے, لیکن عید سے پہلے اگر ادا کرتے ہیں رمضان میں وہ بھی جائز ہے, وہ بھی جائز ہے. ہاں, لیکن اس میں سستی کرنا, عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر عید الفطر سے پہلے ادا نہیں کیا, عید الفطر کے بعد ادا کر رہے ہیں, تو ادا تو پھر بھی کرنا پڑے گا لیکن گنہگار ہوں گے. گنہگار ہوگا. عید الفطر سے رمضان اسٹارٹنگ ہوا, ابھی رمضان کی شروعات ہے, اب بھی دے سکتے ہیں, اب دے سکتے ہیں. اگر کسی کے پاس مال ہے اور اسے پتا ہے کہ میرے پاس مال رہے گا تو پہلے بھی دے سکتے ہیں, پہلے بھی دے سکتے وہ ادا ہو جائے ہیں. دیا کس سے جائے گا, مستحق کون ہے اس کے؟ اس کے جو مستحق ہیں, پہلے مستحق سے پہلے ہم دوسری بات بتائیں گے جی, کہ دینا کتنا ہے, کتنا دینا ہے صدقۃ الفطر, دینا کتنا ہے, کتنا دینا چاہیے. تو صدقۃ الفطر کی جو مقدار ہے وہ گیہوں کے اعتبار سے 2.25 کلو گیہوں ہے, ٹھیک, 2.25 کلو. عربی میں اس کا جو وزن آتا ہے وہ نصف سا آتا ہے, آدھا سا. اچھا, اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں ہیں جیسے جو ہے, کھجور ہے, کشمش ہے, ان کا پورا 1 سا دینا ہوتا ہے. ان کا کم دینا ہوتا ہے, ان کا زیادہ دینا ہوتا ہے, ان کا زیادہ دینا ہوتا ہے. نصف سا بنتا ہے 2.25 کلو تقریباً, اور 1 سا بنتا ہے تقریباً 3.5 کلو. تو گیہوں سے اگر آپ دینا چاہتے ہیں 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت. اس کے علاوہ آپ جو سے دینا چاہتے ہیں, کشمش سے دینا چاہتے ہیں, کھجور سے دینا چاہتے ہیں, تو 3.5 کلو یا اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. نہیں مفتی صاحب, جیسے ہمارے یہاں تو اگر ہم اپنے علاقے کی بات کریں, یہاں تو گیہوں پیدا ہوتا ہے, کھجور تو پیدا نہیں ہوتی. تو یہ جن کے یہاں گیہوں پیدا ہوتا ہے وہ گیہوں دیں, اور جن کے یہاں کھجور کے باغات ہیں وہ کھجور سے دیں, کچھ ایسا نہیں, یا کوئی بھی دے سکتا ہے. اصل جس میں یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے حساب سے دینا چاہیے. ٹھیک, اگر ہماری حیثیت ہلکی ہے, کمزور ہے, کچھ صدقۃ الفطر واجب ہے, تو ہم گیہوں کے حساب سے دے دیں. تھوڑی اور اچھی حیثیت ہے تو جو اس سے کچھ مہنگا ہے اس کے حساب سے دے دیں. اور بڑھیا کنڈیشن ہے ہماری تو ہم جو ہے کھجور کے حساب سے دے دیں. تو کم سے کم گیہوں کی مقدار, کم سے کم گیہوں کی مقدار, اور جتنی بھی آپ دینا چاہو بڑھ کر دے سکتے ہیں, بلکہ دینا چاہیے. اگر آپ کے حساب, ہمارے پاس 8-10 لاکھ کی گاڑی ہے لیکن صدقۃ الفطر وہی ہم دے رہے ہیں 2.25 کلو گیہوں, منیمم دے رہے, میگزیمم دینا چاہیے, اپنی حیثیت کے حساب سے دینا چاہیے. عام طور پہ یہاں ہمارے علاقے میں لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے, سب یہ سمجھتے ہیں 2.25 کلو گیہوں بس, تو کم نہ زیادہ, نہ کم نہ زیادہ. کتنا بھی بڑا مالدار آدمی ہے وہ 2.25 کلو گیہوں دے گا, حالانکہ اس کو نہیں دینا چاہیے, زیادہ دینا چاہیے. جیسی حیثیت ہے اس کے حساب سے دینا چاہیے. اچھی حیثیت ہے, اللہ نے اچھا حساب بنایا, تو کھجور کے حساب سے 3.5 کلو کھجور, یا کشمش کے حساب سے 3.5 کلو کشمش کے حساب سے دینا چاہیے. اگر کوئی گیہوں کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو وہ 2.25 کلو ہے, اور اس کی جو قیمت ہے بازار کے حساب سے آج کل شاید 30 روپے کلو گیہوں چل رہا ہے, 30 کے آس پاس. اگر 30 کلو گیہوں کی قیمت ہو تو تقریباً 52 روپے فطرے کی مقدار بنتی ہے. آج کی تاریخ میں اگر 30 روپے کا گیہوں کا ریٹ ہے, جی, جو بھی کم زیادہ, تو یہ مستحق کون ہے, اس کا مستحق؟ ہاں, مستحق اس کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس 612 گرام چاندی کے بقدر کوئی مال نہ ہو. یعنی جن کے پاس ہے وہ تو دیں گے, وہ تو دیں گے, جن کے پاس نہیں ہے ان کو دیں گے, ان کو دیں گے, ان کو دیں گے. اب اس میں ہوتا کیا ہے, عام طور پر رمضان المبارک میں بہت سے لوگ جو ہے گھروں پہ مانگنے کے لیے آتے ہیں, ان کو دینا چاہیے. نفلی صدقہ آپ دے دیں جو بھی آپ کی حیثیت ہے, لیکن صدقۃ الفطر ان کو نہیں دینا چاہیے, کیونکہ ان کی تحقیق نہیں ہے. تحقیق نہیں ہے کہ ان کا کتنا, ان کے پاس مال و دولت ہے نہیں ہے, پراپرٹی ہے نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے پاس پیسہ تو ہے, یعنی ایک آدمی کے پاس 20,000 25,000 50,000 روپے ہیں, پر اس کو شادی کرنی ہے, اس کے لیے زیادہ کی ضرورت ہے, وہ مانگنے کے لیے آ جائے گا, آپ اس کو صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے. اگر اس کو زکات دے سکتے ہیں, زکات بھی نہیں دے سکتے. ان کی آپ ویسے مدد کر دو, تعاون کر دو, صدقہ نافلہ دے دو, ہدیہ دے دو, لیکن زکات نہیں دے سکتے. اگر ان کے پاس 25-30,000 روپے 50,000 روپے بینک میں ہیں, لیکن ضرورت ہے, اس وجہ سے وہ مانگنے آ رہے ہیں, تو ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرو, پر زکات نہیں دے سکتے, صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے. تو کیا یہ صدقہ, یہ جو فطرے کی بات ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عید منا سکیں, غریب ہیں؟ ہاں, اس کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم غریبوں کو دیں گے تو عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے, یہی مقصد ہے. اور جو بہت سے مدرسے میں بھی دیتے ہیں, مدرسے میں اگر کوئی مدرسہ ایسا ہمارے یہاں تو دیتے ہی زیادہ مدرسوں میں ہے. ہاں, مدرسے میں اگر صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کا مصرف موجود ہے, مصرف کا مطلب ہے وہاں ایسے بچے موجود ہیں جن کے کھانے وغیرہ کا خرچہ مدرسہ اٹھاتا ہے,
تو وہاں صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں, زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. خرچہ اٹھاتا ہے. بہت سے مدرسے ایسے ہیں باہر کے بچے تو ہیں, باہر اور اندر کی کوئی قید نہیں اس میں, باہر کے بچے ہیں لیکن کھانا محلے میں کھاتے ہیں, مدرسہ ان کا خرچہ نہیں اٹھاتا, تو وہاں نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ صدقۃ الفطر. مدرسے میں غریب بچے اور امیر بچے, یہ بھی تو کنڈیشن ہوگی نا. مدرسے کے اندر جو بچے ہیں اگر وہ غریب ہیں واقعی تب تو غریب ہیں, اگر مدرسے میں امیروں کے بچے بھی ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے گھر پہ چاہے کتنا بھی مال ہو, مدرسے میں ان کے پاس مال نہیں ہے, ان کو تو خود چاہیے ان کے گھر والوں کو کہ مدرسے سے اس طرح کی امداد اپنے بچوں کو نہ دلوائیں, لیکن مدرسے والوں کے لیے ان کو دینا جائز ہے چونکہ یہاں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. مدرسے والوں کے لیے وہ غریبی ہے. ہاں, قرآن میں ایک مصرف ہے وہ ابن السبیل, مسافر ہے, ہم سفر میں گئے, گھر پہ ہمارے کروڑوں کی مالیت ہے پر سفر میں کچھ نہیں ہے, تو ہم بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں. ایسی وہ بچے گھروں پہ چاہے ان کے کروڑوں کی مالیت ہے, مدرسے میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے, تو مدرسے والوں کے لیے وہ غریب ہیں, مدرسے والے ان کو دے سکتے ہیں, لیکن ان بچوں کو خود اور ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ سے صدقۃ الفطر کی امداد مدرسے سے نہ لیں, یہ ان کی اپنی بات ہے, لیکن مدرسے والے ان کو دے سکتے ہیں, ان کے لیے گنجائش ہے. ٹھیک ہے, تو پراتھمکتا یعنی کہ پرتھم دینا ہمیں کس سے چاہیے, مدرسے میں ہی دے دینا چاہیے یا ہمیں محلے پڑوس یا گھر؟ اس کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو, اگر رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے اس کو دو. سب سے پہلے بہن کو دے سکتے ہیں, بھائی کو دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ ماموں کو, خالہ کو, پھوپھی کو دے سکتے ہیں جو نزدیکی رشتہ دار ہیں. عام طور پر اگر ہمارے رشتہ دار غریب بھی ہیں تو ان کو ہم نہیں دیتے اور کہیں بھی دیں, ان کو دینا عیب سمجھا جاتا ہے, وہ بھی شرم محسوس کرتے ہیں. تو ان کو دینے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کو یہی بتائیں کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں یا فطرہ دے رہے ہیں, آپ ان کو زبان سے چاہے ہدیہ کہہ دیں یا عیدی کہہ دیں, رمضان کے ٹائم دی جاتی ہے, نیت کر لیں کہ میں اس کو صدقۃ الفطر دے رہا ہوں, ادا اس کو احساس بھی نہ ہو, اس کو پہنچ بھی جائے, دل میں نیت ہونی چاہیے. یا قرضہ کہہ کے دے دیں, دل میں نیت ہے دیتے ہوئے صدقۃ الفطر کی یا زکوٰۃ کی, ادا ہو جائے گا. لیکن اگر کسی کو آپ نے دے دیا پہلے قرضے کی نیت سے دیا, قرضہ بول کے دیا, بعد میں جب یہ دیکھا یار یہ دے ہی نہیں رہا اور مجھے زکوٰۃ میں بھی دینے تھے 10,000 روپے, چلو زکوٰۃ کی نیت کر لوں, وہ ادا نہیں ہوگا. بعد میں نہیں کرنی, پہلے کرنی. پہلے دیتے وقت نیت زکوٰۃ کی ہو. آپ زبان سے چاہے اس کو ہدیہ کہہ دیں یا اس کو عیدی کہہ دیں یا قرضہ کہہ دیں, جو چاہے کہہ دیں, دل میں نیت ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا چاہیے, یہ سب سے پہلے ضروری ہے. اس کے بعد آپ اپنے محلے میں دیکھیں, اگر محلے میں کوئی آپ ایسا ہے جو مستحق ہے اس کو دیا جائے. پھر اپنی بستی میں, گاؤں میں دیکھیں, اگر بستی میں, گاؤں میں بھی کوئی مستحق نہ ہو پھر آپ دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہو, دوسرے گاؤں میں, دوسری جگہوں پہ. ہاں, نور العزا کتاب ہے فقہ کی, اس میں لکھا ہوا ہے اگر دوسری جگہ منتقل کرنے میں مسلمانوں کا دینی کوئی فائدہ ہو تو منتقل کیا جا سکتا ہے. مثلا یہ کہ گاؤں میں ایک ہے ضرورت مند, اس کو سب لوگ دے رہے ہیں اور انداز یہ ہو رہا ہے کہ اس کا ضرورت پوری ہو جائے گی, تو ہم اس مقصد سے کہ بھائی مدرسے میں دینے سے دینی تعلیم کا فائدہ ہوگا, وہاں دے دیں گے تو امید ہے کہ ثواب ملے گا. تو پہلے مستحق اپنے یار اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, پھر محلے پڑوس میں دیکھیں, اور اس کے بعد پھر کہیں دوسری طرف. لیکن عام طور پر تو ہم جو فطرہ دیتے ہیں کہ بھائی مدرسے والے آئے, کوئی بھی بنا تصدیق کے, ان کو اگر ہم دے دیتے ہیں تو کیا ہمارا فطرہ قبول ہو جائے گا؟ بغیر تحقیق کے تو نہیں دینا چاہیے. بغیر تحقیق کے اگر آپ دیں گے غیر مستحق کو تو آپ کا فطرہ ادا نہیں ہوگا. تحقیق یہ آپ کی ذمہ داری ہے, مستحق کو ڈھونڈنا آپ کی ذمہ داری ہے. نہ ملے تو پھر دے دینا مدرسے میں, نہیں, غیر مستحق کو تو پھر بھی نہیں دینا, مستحق تلاش کرنا ہے. مستحق تلاش کرنا ہے. اگر مستحق نہ ملے تو مدرسہ بھی وہ جو جہاں مستحق بچے پڑھتے ہوں, جس کی تصدیق ہو اپنی نظر میں تصدیق. ایسا نہیں کہ آج کل ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کہاں کے آئے اور ہمیں ٹھایا اور پکڑا دیا, تو اس سے بچنا چاہیے. ان کا تعاون کر دو, امداد دے دو, لیکن زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر تو تحقیق کے بعد ہی دینا چاہیے.